اللہ तबारक ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं सूरह अबसा आयत नंबर 34 टू 36। जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा और अपनी बीवी से और अपने बेटों से भी भागेगा। क़यामत के दिन इतना सख्त और डरावना होगा कि जिस इंसान ने दुनिया में अपनों के लिए सब कुछ किया था ना, उसी दिन वही उससे उनसे दूर भागेगा और कहेगा बस या अल्लाह मेरी जान। क्योंकि उस दिन हर एक को सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के हिसाब की और अमल की फिक्र होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह क़द्र आयत 1 to 5 यानी एंड। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौती वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। दरअसल ये दुनिया ना एक बस मुसाफिर खाना है। अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम में सूरह अल आला में इरशाद फरमाते हैं आयत 16 और 17 में, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। लेकिन तुम दुनिया के ज़िंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत बेहतर है और वो हमेशा रहने वाली है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दुनिया बस एक आर्जी तौर पर है, वक्ती तौर पर है, और आखिरत ही हमेशा हमेशा रहने वाली है। वहाँ की ज़िंदगी भी हमेशा रहने वाली है। हम जिस दुनिया की चमक दमक में खोए हुए हैं ना, वो हमारी मंजिल नहीं है बल्कि सिर्फ एक सफ़र का पड़ाव है। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है जहाँ हम हर सांस, हर लम्हा और हमारा जो हर अमल है वो लिखा जा रहा है और उसके नतीजे का ऐलान आखिरत में होने वाला है। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल कहफ आयत नंबर 7 में, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि हमने ज़मीन की हर चीज़ को उसकी ज़ीनत बनाया है ताकि हम आजमाएं कि कौन सबसे अच्छा अमल करता है। तो आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे लोग इसी सजावट की वजह से गफलतों में हैं, दुनिया में ही मस्त हो गए हैं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है उनको, ना आखिरत की तैयारी है। लेकिन आप देखिए कि कल किसने देखा है? किसी को नहीं पता कि कल हम जिंदा रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले, या हमारा आज आखिरी ही दिन है। लेकिन दुनिया में इंसान ऐसा गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारता है, आखिरत को भुला के ज़िंदगी गुजारता है जैसे उसको अपने रब के पास लौटना ही नहीं है। दुनिया में इंसान ने अपने मकसद इस सब को बना रखा है, माल दौलत शोहरत नेम फेम, हमारी तारीफ हो, हमें सब अच्छा कहें, हमारे सब वाह वाही करे, बस हमें इसके लिए कुछ करना है। कोई अपनी शोहरत के लिए भाग रहा है, कोई अपनी माल दौलत की फ़िक्र के लिए भाग रहा है, कोई दुनिया में नाम कमाने के लिए भाग रहा है, कोई अपनी बीवी बच्चों के ऐश इशरत के लिए भाग रहा है। लेकिन उसकी खुद की फ़िक्र उसको अपनी नहीं है कि हमारा क्या बनेगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये दुनिया ना सजावट खूबसूरत बनाई हुई है। तो दरअसल ये दुनिया किसी की मकसद नहीं होनी चाहिए। यहाँ की दौलत शोहरत मकान रिश्ते और आराम सब कुछ ख़त्म हो जाने वाले हैं, सब फ़ानी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा रहने वाली है और वो है हमारे अपने खुद के किए हुए अमाल, जो नेक अमाल होंगे वो। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह अल हदीद आयत नंबर 20 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया खेल है, तमाशा है, थोड़ी सी सजावट है, फिर भी सब कुछ क्या है, एक दिन मिट जाने वाला है। तो आज जो चेहरे जवान हैं, कल उन पर बुढ़ापा होगा। आज जो महल आबाद हैं, कल वो वीरान हो जाएंगे। आज जिनके पास दुनिया है, कल वो भी मिट्टी के नीचे हो जाएंगे।
آپ دیکھیں کتنے ایسے کھنڈارات ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پہ کبھی لوگ بسا کرتے تھے، جہاں پہ کبھی لوگ رہا کرتے تھے۔ دور نہ جائے تو کہیں نہ جائے، بس اپنے شہر کے لکھنؤ کے ہی اس کو دیکھ لیں، بھول بھلیا کو، کتنی زبردست کسی وقت میں وہ کتنی آباد ہوگی، لیکن آج اس کے رہنے والے کہاں چلے گئے۔ کتنا زبردست کسی نے امام باڑہ بنایا ہوگا کہ آج اس کے رہنے والے بنانے والے کہاں چلے گئے، اسی مٹی کے نیچے دفن ہو گئے نا، کوئی دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن مکان بنائے ہوئے اتنے زبردست کہ کافی سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، 600 سال ہو گئے، ہزاروں سال پرانے مکان لوگوں کے چل رہے، لیکن آج دنیا میں ان کا نام و نشان تک ختم ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا وقتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو کسی کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہ دیا جاتا۔ دراصل آخرت اصل ہماری زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش کہ وہ لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، آخرت ہی اصل زندگی ہے، لیکن کاش وہ لوگ جانتے۔ ایسے لوگ جنہوں نے آخرت کو بھلا کے اس دنیا میں اپنی زندگیاں گزار کے چلے گئے، مر گئے، خپ گئے، ختم ہو گئے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ دنیا میں نا جتنی بھی خوشی انسان سوچے ہم حاصل کر لیں، حاصل کر لیں، حاصل کر لیں، لیکن ہر خوشی اس کی ادھوری ہے۔ یہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی غم چھپا ہوا ہے۔ یہاں انسان کے بیچوں میں علیحدگیاں ہوتی ہیں، جدائی ہوتی ہیں، بیماریاں ہیں، موت ہیں، آنسو ہیں، کوئی کسی وجہ سے الگ ہو رہا ہے تو کسی وجہ سے الگ ہو رہا ہے تو کسی وجہ سے الگ ہو رہا ہے۔ تو سارا نتیجہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اس دنیا میں غم ہے، آنسو ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے اور مشکلات ہیں۔ لیکن جنت میں تو نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹیں ہوں گی، نہ کوئی حسرت ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی جدائی ہوگی، اور نہ کوئی آنسو ہوں گے، نہ کوئی موت ہوگی۔ وہاں تو صرف سکون اور سکون ہوگا، اور سب سے بڑی نعمت اپنے رب کی رضامندی وہاں ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار وہاں نصیب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر کوئی شخص وہاں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر وہاں ناکام ہو گیا تو آگے کی منزلیں اور بھی مشکل ہیں۔ جس دن ہمیں مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اس دن نہ ہمارا مال ساتھ ہوگا، نہ ہماری شہرتیں ساتھ ہوں گی، نہ ہمارے دوست رشتہ دار ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ تو صرف ہمارے اپنے اعمال ہوں گے، نیک اعمال۔ ایک طرف مومن کی قبر ہوگی جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور دوسری طرف ایک غافل انسان کی قبر جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ موت سے پہلے انسان اپنی آخرت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے وہ جاگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ اس چیز کو یاد کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت کو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ وہ نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ امیر کو دیکھتی ہے، نہ غریب کو دیکھتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت ساری پلاننگ بنائی اور پھر وہ سوئے تھے، لیکن آج ان کی قبروں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں، ویران ہیں، بیزار ہیں، اور وہاں پہ کوئی بھی جانے کا دل ہی نہیں چاہتا کسی کا، رشتہ داروں کا، سالوں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی ہمارا کوئی سگا ختم ہوتا ہے تو اس کی کمی ہمیں اتنی گھر میں خلتی ہے، تو ہر اس کے سگے رشتہ دار ہیں تو وہ چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو شروع میں مٹی کے دفن کے ہونے کے ٹائم ڈیلی روز جا رہے ہیں، ڈیلی جا رہے ہیں، ہر دوسرے دن پھر جانے لگتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی ہفتے میں ایک دن چلے جائیں گے، پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد یہ ہوتا ہے اچھا بھائی چلو ایسا کرتے ہیں ہر مہینے چلے جائیں گے، پھر سال 2 سال کے بعد ایسا وقت آتا ہے کہ بس ارے ٹھیک ہے بھائی 1 سال میں ایک بار ہو جاتے اتنا کافی ہے، اور پھر کچھ سالوں کے بعد یہ نوبت آتی ہے کہ کوئی جھانکنے بھی نہیں جاتا ہے اس قبر کا حال کیا ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی ساتھ میں نہیں جاتا ہے، یہ سب رشتے سارے یہیں چھوٹ کے ختم ہو جاتے ہیں۔
بس ہمارے ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے اپنے نیک اعمال، اور یہ نیک اعمال یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو بچا کے رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ پہلی چیز ہے تو کمانا۔ چلیے بھائی، کما لیے آپ نے، سب کے حق ادا کر لیے، اچھے اچھے کام کر لیے، سب کچھ کر کے نیک اعمال کما لیے، لیکن اب ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایسے کاموں سے بچنا ہے جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ المومن آیت نمبر 99 اور 100 میں فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ وہ پچھتاتے ہوئے کہے گا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ لیکن اس دن واپسی کا نا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی ہی حسرت والی یہ آیت ہے، اور جب بھی اس آیت پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جیسے اندر سے پتہ نہیں دل تھرا جاتا ہے کہ اس وقت کے کیا عالم ہوگا، کہ انسان اتنا بے بس ہوگا کہ اللہ سے التجائے کر رہا ہوگا کہ اے اللہ پاک مجھے ایک لمحے کے لیے بھیج دیں، بس ہم تھوڑے سے سجدے کرائیں، اللہ پاک بس مجھے ایک چند لمحوں کے لیے بھیج دے تاکہ ہم آپ کے جو آپ کے نافرمانی کے ہم نے کام کیے اس کے ہم بس سدھار کے آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس کو موقع نہیں دیں گے۔ کتنی بے بسی کا! لیکن آج جو وقت انسان ضائع کر دیتا ہے غفلتوں میں ہو کر، فالتو کی چیزوں میں مبتلا ہو کر، لیکن آخرت میں اس کو ایک لمحے کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا۔ تو آپ سوچے ذرا کہ آج جو انسان اپنی نمازیں کل کے اوپر چھوڑ دیتا ہے نا، تو آج کی قضا ہوئی نمازیں کل واپس نہیں آئیں گی۔ آج کے جو چھوٹے ہوئے سجدے ہیں نا، شاید پھر سے دوبارہ زندگی پتہ نہیں کل ہے بھی کہ نہیں ہے، نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اگر آج ہاتھ سے نکلا ہوا جو کوئی نیکی کا موقع ہے وہ شاید دوبارہ کل ہمیں ملے نہ ملے۔ تو دنیا کی بھاگ دوڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بھول جائیں۔ ہر صبح اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر کام اللہ کی رضامندی کے خاطر کرنا چاہیے، اور ہر رات اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ہمیں سونا چاہیے۔ کیا معلوم یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اور یہ سجدہ ہماری زندگی کا آخری سجدہ ہو۔ اس لیے دنیا میں ایسے رہنا چاہیے جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے، کیونکہ اصلی گھر تو وہاں ہے جہاں کبھی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوں گی، کوئی آنسو نہیں ہوں گے، کوئی موت نہیں ہوں گے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے اور راحت ہے اور سکون ہے اور اللہ کا دیدار اور رب کی رضامندی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس جنتوں میں شامل فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت میں بہت ہی پیاری سا دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص یہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 3465 ہے اس کا نمبر۔ تو بہت ہی پیاری سی یہ دعا ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ساتوں آسمانوں کے سفر پہ گئے تھے، یعنی کہ معراج کے سفر پہ گئے تھے، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ یہاں کی جو جنت کی یعنی کہ جو مٹی ہے وہ سادی ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب وہاں پر لوگ کہیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ باغات کھڑے کر دیں گے۔ پھر جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 ٹائم پڑھے گا تو پھر یہاں پر محل تیار ہو جائے گا۔ پھر اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ تلقین کی تھی کہ اپنی امت سے کہیے گا کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں، تو یہاں پر ان کے لیے باغات تیار ہوں گے۔ تو ہمیں ان سب اذکار کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو باغات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے گا تو وہ پورے ہرے بھرے ہوں، گرینری والے ہوں، خشک اور خالی صرف مٹیوں والے نہ ہوں، اس کے اوپر خوبصورت سے درخت ہوں، باغات ہو، کھجور ہو، محلیں ہوں، خزانے ہوں، تو ہمیں اس کے لیے یہیں پہ کمائی کرنی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، یہ جو تسبیح ہے، اس کو صبح شام کے اذکار میں ضرور اپنے شامل کریں۔
100 ٹائم پڑھ لیں، 10 ٹائم پڑھ لیں، یا جتنے بھی آپ کے لیے آسانی ہو اتنی مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ لیں، یہ بہت ہی عظیم تسبیح ہے، اس کے کافی فضیلت ہے، تو اس کو ضرور اپنے اذکار میں شامل کریں۔ آپ سوچیں کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو جنت میں ہمارے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا، تو ڈیلی اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو کتنے سارے کھجور کے درخت ہو جائیں گے نا۔ آپ سے سوچیں کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، تو جنت کی تو ویسی چیزیں نہیں ہے نا، اس سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ سوچیں کتنے خوبصورت ہو سکتا ہے وہاں کے کھجور کے درخت، ہو سکتا ہے سنہرے ہوں، چمکیلے ہوں، یا جس کلر کا جو ڈائمنڈ ہوتا ہے اس طرح کا ہو، اللہ عالم۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جنت تو ایسی جس کے بارے میں کوئی آنکھ اس کے بارے میں نہ اس نے دیکھی ہوئے، اور نہ کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، تو جنت ایسی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے خیال سے بالکل الگ، تو اپنے یہاں پہ ہمیں رہ کر تیاری کرنی ہے، تو اپنے اذکار میں ضرور اس کو شامل کریں۔ لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک ہم، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، آیت 2 اور 3، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائیں آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القدری لیلۃ القدر خیرم بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے، آیت 4 اور 5 ہے۔ تنزل اترتے ہیں، الملائکہ فرشتے، والروح اور روح، فیہا اس میں، بِإِذْنِ ربہم اپنے رب کے اذن سے، من کل امر ہر کام کے لیے، سلامن سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ یہاں تک کہ، مطلع طلوع ہو جائے، الفجر فجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قدر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ قدر، اس سورہ کا نام القدر ہے۔ قدر کے معنی عظمت، بزرگی اور بلند مرتبے کے ہیں۔ قرآن مجید جس رات آسمان اول پر نازل فرمایا گیا، اس رات کا درجہ اور مرتبہ بہت اونچا ہے، اسی وجہ سے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام القدر رکھا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں اور 19 کلمے اور 112 حروف ہیں۔ اس سے پہلے سورہ العلق کی 5 آیتیں نازل ہونے کی شروعات کا ذکر ہوا، یعنی کہ قرآن کی جو سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں ہیں وہ ہے سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں، اس کا ذکر ہوا تھا۔ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے نزول کو اپنی ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر بیان فرمایا۔ اس سورہ میں اسی عظیم نعمت یعنی قرآن کریم کا تعارف کرایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس رات کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اسے نازل کیا گیا۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ اس رات کی عظمت 2 باتوں سے بیان کی گئی ہے۔ اس رات تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور دنیا کے اہم کاموں کی تقسیم اور تدبیر کی جاتی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ اس رات قرآن کا نازل ہونا ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی، اور 1000 مہینوں میں ایسا بڑا کام نہیں ہوا جیسا اس رات میں ہوا۔ اس رات کی برکتوں کا یہ حال ہے کہ سورج ڈوبنے سے لے کر صبح ہونے تک فرشتوں کا نزول اور اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور سلامتی کی بشارتیں برستی رہتی ہیں۔ اس سورہ میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں کوئی رویہ اپنانے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لے کہ یہ کسی انسان کی اپنی خواہش یا محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اسے اپنے خاص انتظام سے نازل فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ کی شروعات انا یعنی کہ بے شک ہم نے، انا سے کی گئی ہے۔ دنیا کی کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں شیطانی شر موجود نہ ہو، لیکن لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی برکت سے ایسی رات ہے جس میں شیطانی طاقتوں کو بے بس کر دیا جاتا ہے۔ یہ پوری کی پوری سلامتی کی رات ہے۔ اس میں روح القدس اور دوسرے فرشتے دنیا والوں کے لیے خیر، برکت اور بشارتیں بن کر نازل ہوتے ہیں۔
جو لوگ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں ان کی قسمت سنور جاتی ہے، اور جو لوگ اس مقدس کتاب سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں وہ اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آیت 1 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت اور اس کی بلند شان کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی شان بہت عظیم ہے، اس رات کی بڑی قدر اور منزلت ہے، اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر یعنی عظمت، شرف اور بلند مرتبے والی رات کہا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر یعنی بلند مرتبے والی رات رمضان المبارک میں آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ بہت بڑی سی آیت ہے تو تھوڑی سی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ اس لیے تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے، تاکہ تم گنتی کو پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اسی طرح سے سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ اس سورے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ اسے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نام ایک ہی رات کے ہیں اور الگ الگ راتیں نہیں ہیں۔ رمضان اور لیلۃ القدر کی فضیلت میں بہت ساری احادیثیں آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ نسائی کی حدیث نمبر 2108 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحف ابراہیمی رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے، تورات رمضان کے 6 دن گزرنے کے بعد نازل کی گئی، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد نازل کی گئی، زبور رمضان کے 18 دن گزرنے کے بعد نازل کی گئی، اور قرآن رمضان کے 24 دن گزرنے کے بعد نازل فرمایا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ آ گیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی میں محروم ہو۔ ابن ماجہ آیت حدیث نمبر ہے 1644۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکڑیوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب دلیل ہے، تو اس آیت سے اور حدیث سے سب بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے نا یہ، اور اس آیت سے تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات، اور طاق رات یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 میں ہوتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہ رات 27 یعنی 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سیدھے سیدھے بتا دیتے نا کہ 27 ہے یا 29 ہے، 21 ہے، کچھ بھی ہے، تو پھر اس چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ مخفی رکھنے کے پیچھے بھی بہت ساری حکمت ہے۔
آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کی تلاش اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ہی دن ایک ہی رات سب لوگ عبادت کرتے، باقی دن تو پھر انسان غفلت میں گزارتا نا، یوں بھی سال بھر غفلت میں گزارتا ہے۔ تو جب انسان اس رات کی تلاش کرتا ہے تو پھر 5 راتیں جگتا ہے، بہت سے لوگ 10 راتیں جگتے ہیں، بہت سے لوگ 15 راتیں جگتے ہیں، بہت سے لوگ پورا رمضان جگتے ہیں، ہے نا۔ تو جتنی بھی اگر روایتیں دیکھی جائیں، جتنے بھی اگر اقوال سرچ کیے جائیں تو تقریباً 15 رمضان سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 14 رمضان سے شب قدر لگ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے 15 میں۔ تو یہ پورا رمضان ہی حکمت اور فضیلت سے بھرا ہوا ہے۔ تو ليلۃ القدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طاق راتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کی شب قدر میں قرآن کو نزول کی شروعات فرمائی ہے۔ شب قدر کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑی رحمت فرمائی ہے، جس کا پورا شکر ادا کرنا انسانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اس رات کی بڑی شان، اس کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی خاص فضیلت کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات میں پورے سال کے دوران ہونے والے کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ اس سے لیلۃ القدر کہتے ہیں نا، تو لیلۃ القدر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پورے سال کے دوران ہونے والے کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسے انسان کی عمر، رزق، اس کی تقدیروں سے جڑی ہوئی باتیں یہ سب مقرر کر دی جاتی ہیں۔ تو القدر جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، تو القدر کا پہلا جو مطلب ہے، اس کے 2 مطلب بتائے مفسرین نے۔ تو 2 مطلب ہے، 2 معنی ہیں۔ پہلا مطلب ہے کہ تقدیر ہے، یعنی تقدیر کی رات ہے۔ القدر کا معنی تقدیر ہے، یعنی تقدیر کی رات ہے۔ اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان آیت نمبر 4 میں، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سال بھر میں جو کام ہونے والے ہوتے ہیں انہیں لوح محفوظ سے لکھ کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو انہیں پورا کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب ہے قدر کا معنی ہے عظمت ہے، یعنی بڑی شان اور بزرگی والی رات۔ اس کی عظمت کا بیان آگے کیا جائے گا، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیلۃ القدر میں دونوں معنی شامل ہیں۔ کچھ مفسرین اس کے 3 اور معنی بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا نام قدر کیوں رکھا گیا، تو وہ بتاتے ہیں، پہلا یہ ہے کہ قدر کے معنی ہیں اندازہ اور فیصلہ کرنے کے ہیں، اس لحاظ سے اسے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے قدر کے معنی قدر اور منزلت کے بھی ہیں، کہ اس رات کی عبادت کی بہت قدر اور فضیلت ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، اس رات میں اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اسی لیے اسے تنگی والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث سے اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی صحیح رات بتانے کے لیے باہر آئے، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، شاید اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اس لیے اسے آخری عشرے کی 5ویں، 7ویں، 9ویں راتوں میں تلاش کرو۔ کچھ مفسرین کے قریب یہ ہے کہ وہ 27ویں رات کو بتاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ حضرت زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور وہ ہے 27ویں رات۔ انہوں نے اس کی نشانی بھی بتائی کہ اس کی جو صبح ہوتی ہے، وہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کرنیں تیز نہیں ہوتی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، پھر یہاں ایک ہی رات میں پورے قرآن کے نازل ہونے کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے فی لیلۃ القدر
قدر کی رات میں نازل کیا ہے اس کو، قرآن کو؟ تو مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی رات میں نازل کر دیا گیا، پھر وہاں سے ضرورت اور موقع کے مطابق 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ یا پھر پورے قرآن اسی رات فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہاں 23 سال کے دوران دھیرے دھیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ علم جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ جو للت القدر ہے، للت القدر کی جو رات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لیکن زیادہ تر اس میں جو خواتین ہیں وہ عید کی تیاریوں میں اتنا مشغول ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ اس میں زیادہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتی ہیں، اور پھر گھر کی صفائی میں، ڈیکوریشن میں، تمام چیزوں میں، تیاریوں میں، اپنے سلائی میں، کڑھائی میں سارا وقت گزار دیتی ہیں۔ دن میں تو روزہ رکھتی ہیں، ہوتا نہیں کوئی کام، پھر رات میں روزہ کھول کے پھر انسان بجائے عبادت کے وہ اپنے ان تمام کاموں کو پریورٹی دیتا ہے۔ تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ رات ہے، اور سال بھر میں صرف ایک ہی بار نصیب ہوتی ہے نا، تو ہمیں چاہیے پتہ نہیں اگلے سال یہ ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو جب بھی نصیب ہو جائے تو اس کو ایسے سمجھ کے گزارے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، آخری عشرہ ہے، ہمیں ان 5 راتوں میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورے 10 راتوں میں اس کی عبادت کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو آپ دیکھیں کس اس عظیم الشان کلام کے نزول کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا۔ مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کو منتخب فرمایا، راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر کو پسند فرمایا، اور اس کلام کو لانے کے لیے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، جس رات میں نا یہ قرآن نازل ہوا وہ رات بے مثال، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار، جس شہر میں یہ نازل ہوا وہ روئے زمین کی آبادیوں کا سب سے مبارک شہروں کا سردار، اور جس ہستی پر نازل ہوا وہ تمام انسانوں میں سب سے افضل اور بے مثال ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سوچئے ذرا یہ کلام کتنا عظیم ہوگا جب کوئی انسان اس کو سمجھے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو حفظ کرے گا، اس پہ تدبر کرے گا، اس پر عمل کرے گا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، تو پھر وہ انسان کیا ایسی معمولی ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ موقع ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، کچھ کو تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں، پھر وہ غفلتوں میں دنیا کے کھو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ مجھے اپنے دین پہ آپ ہمیں جما دے، اپنے دین پہ مجھے دین کے راستے پہ استقامت دے دے۔ اور پھر بہت ساری دعائیں اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے کہ انسان اپنے اس دین کے راستے پہ جمے رہے، اپنے ٹاسک پہ تھما رہے، ڈٹا رہے، پیچھے نہ ہٹے۔ تو قرآن کا راستہ جب پکڑ رہا ہے تو پھر اس پہ ڈٹے رہیں، کبھی بھی راستے کو چھوڑے نہیں۔ اس راستے کو چھوڑ کے کہیں پر بھی کوئی فلاح نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آیت 2 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے، تمہیں کیا پتا ہے نا؟ ایک جیسے ایک انسان ہے، مطلب فار ایگزامپل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تو مثال کسی انسان سے استغفر اللہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے کہ کیسے اس کا مفہوم کیا ہے۔ کوئی انسان ہے، کوئی چیز وہ دیکھ کر آیا ہے، جیسے بہت بڑا سا سمندر وہ دیکھ کر آ گیا، اس کی سب خوبصورتی دیکھ کر آ گیا، اس کے سب نظارے دیکھ کر آ گیا، اور پھر وہ اپنے شہر میں واپس جاتا ہے، اور پھر ایسے شخص سے بتاتا ہے جو کبھی بھی اس بیچ یا علاقے میں نہیں گیا یا اس وادیوں میں نہیں گیا، تو پھر وہ کہتا ہے نا تمہیں کیا معلوم وہ کیسا، کتنی خوبصورت جگہ ہے، تمہیں کیا پتا ہے نا، اس کی کیا امپورٹینس ہے، کیا اس کی کتنا پیارا وہ لگتا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے، اور واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی اس کے بارے میں فرمایا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی اس کی اتنی فضیلت دی ہے، اس کو اتنا امپورٹنس دی ہے، للیلۃ القدر اتنی امپورٹنس ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ للیلۃ القدر ہے کیا؟ اس سے للیلۃ القدر کی عظمت کا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس طرح سے ہی فرما کر لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کی بلندی کو بیان فرمایا ہے۔
یہ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کی ہیبت، اہمیت یا اس کی بڑی شان کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا سوالیہ انداز اختیار فرماتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اس کی اصلی عظمت اور حقیقت کو پوری طرح صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ انسان اس کی حقیقت کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اس کا علم عطا فرمائے یا اس کے اثرات اور منظرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہاں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے۔ لیلۃ القدر ایسی عظیم، مبارک اور برکتوں والی رات ہے کہ اس کی پوری عظمت اور برکتوں کا صحیح اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس رات کی عظمت کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے سورہ دخان میں بیان فرمایا گیا کہ اس رات میں کائنات سے جڑے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی حکومتوں بھی ان دنوں کو یادگار بنا دیتی ہیں جن میں کوئی بہت اہم فیصلہ کیا گیا ہو یا کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہو، جیسے کسی ملک کی آزادی کا دن یا کسی جنگ میں کامیابی کا دن۔ اسی طرح للیلۃ القدر بھی وہ عظیم رات ہے کیونکہ اس میں کائنات سے جڑے اہم فیصلے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کی عظمت کا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی رات قرآن مجید آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا اور جنوں اور انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے للیلۃ القدر میں قیام کرے، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 2014، صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 760۔ تو للیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں نا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشروں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 2017 ہے۔ زرہ بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابیہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پورے سال قیام کرتا رہے وہ للیلۃ القدر کو پا لے گا۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحمت فرمائے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ للیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف اسی پر بھروسہ کر کے باقی راتوں کو نہ چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ 27ویں رات ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس نشانی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی۔ اس کی صبح سورج بنا کرنوں سے، یعنی کہ اس کی جو صبح ہے، تو جو صبح جب سورج نکلتا ہے تو بنا تیز کرنوں کے نکلتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 762 ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رات 27ویں رات ہے۔ اگر ایسی ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھلوا دیا جاتا ہے نا؟ نشانی ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی اور ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، ایک طرح سے وہ خالی ہنٹس دی گئی، جیسے کہتے ہیں ٹپس دیے گئے۔ اب ہم اسے کنفرمیشن کے ساتھ 27 کو جگیں، باقی ساری راتیں چھوڑ دیں، اور لیکن کنفرمیشن میں تو بتایا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھلا دی گئی تھی نا۔ تو اس لیے ہمیں 5 طاق راتوں میں جاگنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلی بار ہم لوگوں نے جب حدیثوں کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ 17 رمضان کی شب ہے یا 18، یہ ادھر 15 ہے، تقریباً 14-15 جو شعبان ہے، یہاں 14-15 رمضان سے 14-15 رمضان سے تقریباً شب قدروں کا طاق راتوں کا جگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ آخری کے 5 راتیں جگتے ہیں طاق راتیں، بہت سارے لوگ آخری کے 10 راتیں جگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آخری کے 15 راتیں جگتے ہیں۔ تو جس کی جتنی طاقت وہ اتنا جگ لے، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے۔ تو دیکھیں، ضروری چیزیں یہ ہیں کہ طاق رات میں جگنا اور اللہ کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنا بھی انسان اپنی حد درجے کوشش کر لے اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے للیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے،
माफ करना पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ फरमा। तो ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी ताला अन्हा को पढ़ने के लिए बताई थी, तिरमिजी की हदीस है। तो इससे क्या पता चलता है, जो बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे इस तरह से रील्स या इस तरह से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मैसेज वायरल करते हैं कि इतनी नमाजें पढ़ लो, 50 रकात पढ़ लो, 100 रकात पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी थी? ये दुआ पढ़ने को, है ना। तो इतनी बड़ी रात होती तो इंसान ये दुआ खूब पढ़े कसरत से, फिर अगर वक्त बचे तो अपने कुरान को अपने सीने से लगाए, उसको पढ़े, तिलावत करे, खूब तिलावत करे, खूब तिलावत करे। फिर सलातुत तौबा का एहतमाम कर ले। फिर तस्बीहात जो है, सुबहान अल्लाह का, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको पढ़ ले। और फिर कुछ नमाजें पढ़ ले, फिर सलातो तस्बीह पढ़ ले, फिर तहज्जुद पढ़ ले। और ज़्यादातर इस दुआ को पढ़े, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है पढ़ने को, तो इसलिए खूब कसरत से उसको पढ़े, अपना एक लम्हा भी उन रातों में ज़ाया ना करे। आयत देखे, आयत नंबर 3 है। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर होने के मुख्तलिफ मतलब है। यहाँ पे 1000 महीनों से मुराद कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं है, जो 83 साल और 4 महीने बनती हैं। अरबों का दस्तूर था कि जब वो किसी बहुत बड़ी तादाद या बहुत लंबे ज़माने का बयान करना चाहते थे, तो 1000 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके यहाँ गिनती का सबसे बड़ा मशहूर अदद 1000 ही था। इसीलिए यहाँ मुराद एक बहुत लंबा ज़माना है। तो इसके दो मतलब बयान किए जाते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि पहला ये है कि कुरान के नुज़ूल की बरकत, यानी इस एक रात में बनी नौ इंसान की भलाई और हिदायत के लिए जितना बड़ा काम हुआ, यानी कुरान मजीद का नुज़ूल होना, तो उतना किसी लंबे दौर में नहीं हुआ है। इसीलिए ये रात एक लंबे ज़माने से बेहतर है, हज़ारों महीनों से बेहतर है। फिर दूसरा ये कि इस रात की इबादत की फजीलत है। दूसरा मतलब ये है कि इस एक रात की इबादत एक बहुत लंबे अरसे की इबादत से बेहतर है। इस मतलब की तायीद एक हदीस से भी होती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नियत से क़याम करे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कुछ अहले इल्म की राय ये है कि यहाँ 1000 महीनों से मुराद वही मुकम्मल 1000 महीने हैं, यानी 83 साल और 4 महीने हैं। उनके नज़दीक लैलतुल क़द्र की एक रात की इबादत ऐसे है जैसे 83 साल 4 महीनों की इबादत से बेहतर है, जिनमें लैलतुल क़द्र शामिल ना हो। एक सवाल ये पैदा होता है कि जब मक्का मुकर्रमा में शब कद्र होगी, तो उस वक्त ज़मीन के दूसरे हिस्सों में दिन होगा और सूरज चमक रहा होगा, तो फिर लैलतुल क़द्र का क्या हुक्म होगा? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक ताला के यहाँ असल एतबार रात का है। कुरान मजीद में जहाँ दिन और रात का एक साथ जिक्र आया है, वहाँ रात का जिक्र पहले किया गया है। इसी तरह कुछ जगहों पर सिर्फ लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उससे मुराद पूरा दिन और रात यानी 24 घंटे का वक्त होता है। जैसे अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया था, तो इससे मुराद 30 दिन और 30 रातें थीं। इसी बुनियाद पर हर जगह रमज़ान का वही वक्त मुकर्रर है, वही मुकर्रर रात है जो वहाँ के चांद के देखने के हिसाब से आती है, तो वो लैलतुल क़द्र कहलाएगी। आयत 4 है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। इस रात फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम और फैसले को लेकर नाजिल होते हैं। यहाँ जो लफ्ज़ आया है अर रूह, रूह से मुराद हज़रत जिब्रील अमीन है, और उनकी बड़ी तादाद और उनकी बड़ी कद्र और मंजिलत और बुलंद मुकाम की वजह से फरिश्तों से अलग उनका ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है। शब कद्र में बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं, यहाँ तक कि पूरी ज़मीन फरिश्तों से भर जाती है। और मिन कुल्ली अम्र से मुराद वो तमाम हुक्म और फैसले हैं जो इंसानों की तकदीरों के मुतालिक होते हैं। इस रात अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से साल भर में होने वाले मामलों के फैसले मुकर्रर कर दिए जाते हैं। आयत 5 देखें, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र
وہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو اس آیت کے بھی دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ فرشتوں کی سلامتی اور دعائیں۔ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے رحمت، امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ رات شروع سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک برکت، سکون اور سلامتی سے بھری ہوئی رہتی ہے۔ دوسرا یہ تمام فیصلے خیر اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس رات میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں نا، وہ سب خیر، حکمت اور سلامتی پر مبنی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کی موت یا کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ بھی کیا جائے تو وہ بھی زمین والوں کی بھلائی اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کی پوری رحمت، برکت اور سلامتی والی رات ہے، جو فجر کے نکلنے تک جاری رہتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا یہ کہ لیلۃ القدر میں کیا جانے والا عمل ان 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدر شامل نہ ہوں۔ اس مبارک رات میں اتنی زیادہ خیر اور برکتیں تقسیم کی جاتی ہیں جو 1000 مہینوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ شب قدر فضیلت میں 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس رات میں کیا گیا عمل ان 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جن پر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کمزور امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اسے ایسی رات عطا فرمائی جس میں کیا گیا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ یہ تقریباً 83 سال سے زیادہ کی عمر کے برابر ہے، یعنی اگر کسی نے اس رات قرآن پڑھا تو اس نے گویا 83 سال تک قرآن پڑھا۔ اگر کسی شخص نے اس رات نماز ادا کی تو اس نے 83 سال تک نماز ادا کی۔ اگر کسی شخص نے اس رات صدقہ کیا تو اس نے 83 سال تک صدقہ کیا۔ اگر کسی شخص نے اس رات تہجد پڑھی تو اس شخص نے گویا 83 سال تک تہجد پڑھی۔ کوئی بھی اچھا عمل اس رات کر لیا تو گویا اس نے 83 سال تک وہ کام اچھا سا کر لیا۔ اسی لیے اچھے اچھے کام کرے، تسبیحات پڑھے اور ان لمحات کو ذرا بھی ضائع مت ہونے دے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔